बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और अफगानिस्तान को मोहलत मिल गई। मुज़ाकरात की नाकामी पर पाकिस्तान क्या फैसला कर चुका था, ये भी खबर ज़ेर गर्दिश है कि पाकिस्तान ने पहले हाइपर सोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। अडयाला जेल के बाहर वही हुआ जिसकी तवक्को थी। वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी एक बार फिर इमरान खान से मुलाकात करने में नाकाम रहे। PTI लीडरशिप जज्बाती होगी, कारकुन लड़ पड़े, पुलिस पर तशद्दुद, अदालत जाने का ऐलान। 9 मई के मुकदमात के हवाले से खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। नेशनल साइबर क्राइम के लापता अफसरान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। ये मामला करोड़ों में। इसके अलावा सोने की कीमत में एक ही रोज में तारीखी कमी हुई है। 17 अरकान के खिलाफ PTI ने रेफरेंस भेजने का फैसला किया है। पीपल पार्टी वज़ीर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद नहीं ला सकी। अलावा तहरीक इंसाफ ने कोर कमांडर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। और जनरल आसिफ गफूर की क्या कहानी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर खारजा का रोल निभाना शुरू कर दिया है। जापान में एक बार फिर उन्होंने भारत की ऐसी तैसी फेर दी और दावा किया कि पाकिस्तान ने उनके साथ जहाज मार गिराए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान ने कल ही इस बात का ऐलान किया था कि अगले 2 रोज के लिए वो अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद रखेगा, जिसके बायस बहुत से तजिया निगार और दिफाई माहिरीन इस बात का खदशा जाहिर कर रहे थे कि पाकिस्तान कोई बड़ा काम करने वाला है। लेकिन इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान भारतीय फौजी मशकों से खौफजदा है, इसलिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रहा है। लेकिन मेरे ज़राए ने बताया कि असल मामला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर में होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी से जुड़ा हुआ था। कल मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, डेडलॉक है। तालिबान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकारी हैं और तहरीरी मुआहदा करने से भी पीछे हट रहे हैं। तो कल ही फैसला कर लिया गया था कि अब फैंटी लगे लगे। लेकिन फिर मुज़ाकरात कार सहूलतकार दरमियान में आ गए और तुर्की ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन कतर दरमियान में आया और उसने रिक्वेस्ट की कि अफगान हुकाम को एक मौका और दिया जाए, निगोशिएट करें, शायद कोई रास्ता निकल आए। पीर के रोज़ 18 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद भी अफगान हुकाम इस बात पर राज़ी नहीं हुए थे कि वो पाकिस्तान के साथ कोई ठोस मुआहदा कर सके। वजह क्या थी कि डोरियां काबल में बैठे हुए लोग हिला रहे थे। तो एक मरतबा फिर दोस्त मालिक ने दरमियान में पढ़कर उनको मौका दिला दिया, वरना पाकिस्तान के इरादे कुछ और थे और वो इरादे आप समझ ही गए होंगे कि इस दफ़ा हम क्या कर सकते थे। तो इसलिए सुबह के वक्त 2 रोज़ के लिए नोटम जारी किया गया कि फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। तो पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की बहाली की वजह से जो अफगानिस्तान को सबक सिखाने का फैसला किया था उसको तो फ़िलहाल होल्ड पे रख दिया। लेकिन ये इतलात है कि सुबह सवेरे बलूचिस्तान के इलाके हराई के करीब एक हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है और इसका नज़ारा वहाँ के लोगों ने देखा। वीडियोज मौजूद है कि आसमान पर शोले है, नीले रंग की रोशनी है और लकीरें फैली हुई हैं। ये बहुत तेज़ रफ्तार मिसाइल है। ये आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ मिसाइल होता है, जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और इसकी रफ्तार 6100 किलोमीटर फी घंटा या 3800 मील फी नॉटिकल होती है। तो इतनी तेज़ रफ्तारी से मिसाइल कहाँ जाने थे, कहाँ मारे जाने थे, अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं रह गया। मिसाइल की एक अहम बात यह कि इसको आप अटैक करने के बाद रिवर्स भी कर सकते हैं। इस सलाहियत की वजह से इनका पता लगाना या इन्हें रोकना इंतहाई मुश्किल होता है। तो ये खबरें कंफर्म नहीं है, मगर सोशल मीडिया पर ये रिपोर्ट मौजूद है कि पाकिस्तान ये तजर्बा कर चुका है। अभी ऑफिशियली ये स्टेटमेंट नहीं आया। तो मेरे ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने तैयारी की हुई थी अफगानिस्तान को सबक सिखाने की, लेकिन अब इंतज़ार है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो अब मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। अगली खबर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के हवाले से है, जो आज फिर अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए गए थे और तहरीक इंसाफ वाले ये फरमा रहे हैं कि वही हुआ जिसका डर था, यानी सुहेल अफरीदी को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। बहुत से लोगों को नाके पर ही रोक लिया गया और सुहेल अफरीदी इन्हें भी दुग्गल नाके पर रोका गया। इमरान खान की बहन उज़्मा खां की इमरान खान से मुलाकात करा दी गई, लेकिन बाकी तमाम अफराद को वहाँ से
جانے کے لیے کہہ دیا گیا، اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب بھی وہاں علامتی دھرنا دینے کے بعد 9-2-11 ہو گئے۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے یہ الزام لگایا جو کرا رہی ہے مریم کروا رہی ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے جو کروا رہا ہے اڈیالہ جیل کا کرنل کروا رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور سہیل افریدی کو جو روک رہا ہے وہ اڈیالہ کا کرنل نہیں ہے بلکہ یہ آئی جی پنجاب ہے جو پولیس کو کنٹرول کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ کا حکم مانتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کریڈٹ لینا ہو تو خود آگے اور برے کاموں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو آگے کر دے۔ یعنی اب پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ان کے خلاف فوج کچھ نہیں کر رہی، جو کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے۔ تو یہ بھی تیسرا پوائنٹ ہے جو کہ پچھلے ویلاگ سے ریلیٹڈ ہے کہ فوج ان معاملات میں اب انوالو نہیں ہے، کسی بھی سطح پر نہیں ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ اب سول حکومت اور اس کی انتظامیہ اور وزیر داخلہ کے احکامات کے تحت ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ وہی ہوا جس کی توقع تھی، بہت اکڑ تھی سہیل افریدی صاحب میں، اور وہ اکڑ جائے گی نہیں۔ اس کی وجہ ان کی بہادری نہیں ہے، دانش مندی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک روایتی بیوقوفی ہے جو بدرجہ اتم فردن بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اب میں کسی کمیونٹی کا نام لیے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں عقل کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ کل جب میں پروگرام کر چکا تھا تو میرے پاس ایک خبر لینڈ کر گئی کہ سہیل افریدی کی کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات جمعے کو روز ہوئی ہے، آج منگل ہے۔ تو یہ خبر 2 دن بعد بریک ہوئی تو بہت سے لوگ میدان میں آ گئے، انہوں نے اس خبر کے حوالے سے بہت سی کہانیاں سنانا شروع کر دی۔ اب پی ٹی آئی باقاعدہ کور کمانڈر کا مذاق اڑانا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ شہزاد اکبر کی ایک سٹوری ہے۔ شہزاد اکبر نے اپنے ویلاگ میں دعویٰ کیا کہ باخبر ذرائع کے مطابق جمعے کے روز ایک حساس ادارے کے صوبائی دفتر کے ایک اعلیٰ افسر نے صوبے کے آئینی سربراہ سے رابطہ کیا، انہیں اپنے ساتھ کور کمانڈر آفس چلنے کی درخواست کی۔ تاہم آئینی عہدیدار جو پہلے ہی اس افسر سے ملاقات سے گریزاں ہے، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے منصب کے تقاضوں کے یہ مطابق نہیں ہے کہ میں جا کر خود ملوں، تو بہتر ہے کہ میں اپنے دفتر میں ان سے ملاقات کروں۔ ایک تو یہ سہیل افریدی کے عہدے کو آئینی عہدہ قرار دے رہے، تو یہ آئینی عہدہ نہیں ہے بھیا۔ شہزاد اکبر پاکستان کے بہت بڑے عہدے پر فائز رہا ہے، اور ان کی عقل کا یہ عالم ہے کہ نہیں آئینی اور غیر آئینی عہدے کا فرق معلوم نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہانی سنائی کہ چونکہ سہیل افریدی نے انکار کیا تو پھر یہ بات حساس ادارے کے افسر کو پسند نہیں آئی، انہوں نے وہاں ان کو برا بھلا کہا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ کور کمانڈر عمر بخاری صاحب کے علم میں یہ معاملہ آیا تو وہ خود چلے گئے اور جا کر ان سے ملاقات کی اور انہیں مبارکباد دی۔ یہ کہانی انہوں نے بیان کی۔ تو یہ کہانی یوتھیوں کو تو بڑی اچھی لگی کہ جناب سہیل افریدی ڈٹ گیا، یہ تو گیا ہی نہیں، کور کمانڈر کو خود آنا پڑا ہے۔ حالانکہ یہ اصل معاملہ تو یہ کہ کور کمانڈر صاحب سے ملاقات ہوئی، اور کور کمانڈر کا ملنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنے کافی دن ہو گئے ہیں، اور صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بڑی خراب ہے، بہت سارے آپریشن چل رہے ہیں، اور صوبے کا سربراہ جو ہے وہ ابھی تک ہینگ اوور سے باہر نہیں آ رہا، اور عشق عمران میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ وہ ان کی گلیوں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں گئے، اور اس کالے ناگ شہزاد اکبر کو نہیں پتا چلا کہ ملاقات ہو گئی ہے۔ 2 دن بعد اس کو اس وقت پتا چلا جب ملاقات کے بارے میں خبر لیک کی گئی، تو اس نے یہ کہانی سنانی شروع کر دی۔ ایڈا نجومی ہوئے تو پہلے بتا دے کہ ملاقات کے لیے کو آیا تھا، منع کر دیا گیا، لیکن جب ملاقات کی خبر باہر آ گئی تو انہوں نے کہانی سنانی شروع کر دی۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جھوٹ کے پکوڑوں کی دکان کھولے بیٹھے ہیں اور یوتھیوں کو دھڑ دھڑ پکوڑے بیچ رہے ہیں۔ آج سہیل افریدی نے بھی یہ کہا کہ کور کمانڈر مبارکباد دینے آیا تھا۔ دیکھیں کور کمانڈر کا تو کام ہی نہیں مبارکباد دینا، وہ ایک انتظامی افسر ہے، کس صوبے میں کور کمانڈر جو ہے وہ مبارکبادیں دینے جاتا ہے؟ یہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں، اور کور کمانڈر جو ہے وہ سراسر انتظامی معاملات کے اندر گئے تھے۔ اب وہاں پہ سہیل افریدی صاحب نے ڈرامہ رچا دیا، کارکن آپس میں لڑ پڑے، کوئی گنڈا پور کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی سہیل افریدی کی جے جے کر رہا ہے، ویلاگر یوٹیوبر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پھر وہی میں بتاؤں گا، تو نے گنڈا پور کے ساتھ جو لوگوں سے انہوں نے پولیس کے ساتھ بھی ہاتھا پائی کی کوشش کی، کیونکہ پروٹوکول بڑا تھا، وزیر اعلیٰ کا کافی لوگ ساتھ تھے،
اور وہ وہاں اترا اور اس نے چی گویرا کی طرح ہاتھ لہرا دیا، مکہ لہرایا. تو یہ مکہ ان کو بہت بھاری پڑنے والا ہے. اس قسم کے مکے گنڈا پور ان سے بہت پہلے دکھا چکا ہے. تو یہ ٹوٹل اس شخص سہیل آفریدی کی کہانی ہے جو بڑے تمطراق سے دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے، اور یہ کور کمانڈر سے ملاقات کے بعد بھی اس کو عقل نہیں آئی کہ مجھے چلانے کی یا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا. اور یہ وہی ہے نا، 1200 کا قلین 200 میں بیچ کے جائے گا، اور سارے کیلے بیچ دیے تو سارا دن کیا بیچوں گا. اور یہ جو کچھ آج کل کر رہے ہیں یہ ان کے اس میں لکھا جا رہا ہے کھاتے میں، اور کل کو یہ پی ٹی اے والے ان کو اس کے تانے دیں گے جیسے علی مین گنڈا پور کو اب یوتھ یہ بھگو کے مار رہے ہیں. آفتاب اقبال نے اپنے ولاگ میں علی مین گنڈا پور کو گرل کیا اور کہا کہ اس کو اس لیے ہٹایا گیا کہ یہ ابراہیم کارڈ کے معاملے پر عمران خان سے خاموشی چاہتا تھا. آخری ملاقات جب کی گنڈا پور نے تو عمران خان کو کہا کہ پاکستان ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے جا رہا ہے تو آپ خاموش رہیے گا، تو آپ کو اس کے عوض بنی گالہ کی سہولت دی جا سکتی ہے. تو یہ پیغام علی مین گنڈا پور کو ہٹانے کی وجہ بنا. یہ آفتاب اقبال نے دعویٰ کیا تو اب گنڈا پور نے اس کو لیگل نوٹس جاری کر دیا. لیکن جب تک گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھا یہ اس کو ماچو مین بنا کے پیش کرتے تھے، گنڈا پور ہے کر دے گا. اب ساری امیدیں ان کی سہیل آفریدی سے ہیں. آپ لکھ کے رکھ لیں کچھ دنوں کے بعد سہیل آفریدی ان سے کہتا ہوا پایا جائے گا کہ پاجنستے میں بڑی کی تھی. وہ آپ کو یاد ہے نا، جب شیر کی جگہ پہ بندر جنگل کا بادشاہ بن گیا تو کسی جانور نے آ کے شکایت کی کہ حضور میرا بچہ ریچھ اٹھا کے لے گیا ہے. تو بندر نے ایک درخت سے دوسرے سے پھر تیسرے پھر چوتھے پہ چھلانگیں ماری، ادھر ادھر بھاگ کے واپس آیا اور کہا کہ دیکھو بھاگ دوڑ تو میں نے بڑی کی ہے، آگے جو اللہ کو منظور. تو سہیل آفریدی صاحب بھاگ دوڑ تو بڑی کر رہے ہیں، آگے جو اللہ کو منظور. لیکن ایک عام خبر یہ کہ عمران خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے، اور 9 مئی کے مقدمات میں خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری روک دی گئی ہے. 9 مئی کے 5 مقدمات ہیں جن میں اقدام قتل، جعلی رسیدوں سمیت کئی اور الزامات لگے ہوئے ہیں. خوشبی پہ الزام ہے کہ انہوں نے جعلی رسیدیں جمع کرائی. تو ان سب مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں. افضل مجوکا صاحب اس کے جج ہیں. تو اس میں عدالت نے پولیس کو روک دیا کہ عمران خان کی 9 مئی کے 5 مقدمات میں گرفتاری نہ ڈالی جائے، بلکہ عمران خان کو عدالت یا بدریہ ویڈیو لنک پیش کیا جائے. تو کیس کی اگلی تاریخ جو ہے 25 نومبر مقرر کی گئی ہے، یعنی ایک ماہ بعد. اور اب پولیس 9 مئی کے مقدمات میں خان صاحب گرفتاری نہیں ڈال سکتی. خان صاحب کے وکلاء کا خیال یہ کہ عمران خان القاعدہ ٹرسٹ کیس میں بری ہو جائیں گے، ان کی سزا کالعدم ہو جائے گی، تو ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا. تو اس لیے 9 مئی کے مقدمات سے انہیں بچانے کے لیے عدالت میں درخواست کی گئی تھی، تو عدالت نے انہیں ریلیف دے دیا. ایک اور بڑی اہم خبر، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جس کے بہت سے افسران کچھ روز قبل اچانک لاپتہ ہونا شروع ہوئے تھے، اب ان کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی ہے. ویسے تو خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا، کہیں پہ ان سے تفتیش کی گئی، اب باقاعدہ عدالت کے اندر ان کو پیش کیا گیا اور ان کے اوپر الزامات کی تفصیل بھی سامنے آ گئی ہے. ان کا 3 روز کے ریمانڈ بھی عدالت نے دے دیا ہے. گرفتار افسران پر الزام یہ کہ انہوں نے معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ اروب جتوئی کے معاملے میں مبینہ طور پر رشوت وصول کی ہے، اور اس کی شکایت اروب جتوئی نے کی ہے، یعنی جو ڈکی بھائی کی اہلیہ ہے. ایف آئی آر کے متن کے مطابق اس کیس کے جو تفتیشی افسر ہے وہ ان کا نام ہے شعیب ریاض. انہوں نے ڈکی بھائی کو ریلیف دلانے کے لیے 60 لاکھ روپے رشوت لی اور بعد ازاں دوبارہ جوڈیشل کارروائی سے بچانے کے لیے 30 لاکھ روپے مانگے. ان میں سے 20 لاکھ روپے اس نے خود رکھے، 50 لاکھ ایک دوست کے ذریعے محفوظ کرائے، اور 5 لاکھ روپے انہوں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کو اس میں سے دیے، جو کہ لاہور میں سائبر کرائم کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں اور سارے کیس کو لک آفٹر کر رہے تھے. ان ملزمان کو آج ان کے سر پہ کپڑے ڈال کے منہ چھپا کے عدالت میں پیش کیا گیا. تو ان کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو اب لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ وہ چوروں، ڈاکو اور کرپٹ لوگوں کو بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں. اب جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے، جو لوگ نامزد ہیں جنہیں پیش کیا گیا، 4 افسران کو تو پیش کیا گیا ہے، جن میں ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز، انچارج زوار احمد، سب انسپکٹر علی رضا اور شعیب ریاض. اس کے علاوہ جو لوگ نامینیٹ ہیں ان میں یاسر رمضان، مجتبیٰ ظفر اور کچھ لوگ، کل 9 افسران ہیں جن کے اوپر کیس ہے. 4 لاہور میں ہیں، ان کو پیش کر دیا گیا ہے.
اور ایک افسر اسلام آباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں محمد عثمان، جن کی اہلیہ نے ان کی گمشدگی کی درخواست دی تھی، اور یہ مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ تو 6 ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے دعویٰ کر رہی ہے کہ این سی سی آئی اے کے افسران کے خلاف تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ رشوت لی گئی ہے۔ اس میں ایک مبینہ فرنٹ مین عثمان عزیز کا بھی نام ہے، اور ڈکی بھائی کے وکیل چودھری عثمان نے بھی اس میں سے ہاتھ صاف کیا ہے۔ یعنی ایک تو ملزم بیچارہ خود پھنسا ہوا ہے، اور وکیل بھی جو رشوت پولیس کو دی جانی ہے یا ایف آئی والوں کو دی جانی ہے اس میں سے مال رکھ رہا ہے۔ تو ملزم شعیب ریاض نے اس میں سے کافی مال کمایا، لیکن جو اصل چیز ہے، اب جو ایف آئی اے کا موقف ہے کہ اس کیس کی تحقیقات کے لیے ایک تو باقاعدہ اعلیٰ حکام سے یعنی ڈی جی سے اجازت نہیں لی گئی، دوسرا اس کیس میں رشوت لی گئی ہے، اور تیسرا یہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض ہیں، انہوں نے ڈکی بھائی کے اکاؤنٹ سے $3,26,000 سے زیادہ کی رقم بائنانس کے ذریعے، بائنانس ایک کاروباری ایپ ہے، اس سے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کیے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، تو کوئی 10 کروڑ کی گیم ہے، جس میں سے 90 لاکھ جو ہے وہ نقدی ہے جو افسران میں بانٹے گئے، اور باقی ڈالر انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ کیے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کے اوپر، جو اصل پوائنٹ ہے۔ ڈکی بھائی اور اروب جتوئی پکڑے جاتے ہیں، الزام لگتا ہے کہ انہوں نے جوئے کی ایپس کو پروموٹ کیا ہے۔ ڈکی بھائی جو ہے وہ یوٹیوبر ہے، ٹک ٹاکر ہے، ان کی اہلیہ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن اہلیہ کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ ڈکی بھائی بدستور حراست میں ہے، ان کا مقدمہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، ریمانڈ پہ ریمانڈ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچانک ایف آئی اے کے افسران ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے، اور پھر یہ خبریں آئی کہ ان کو پاکستان کی ایک طاقتور خفیہ ایجنسی، ایف آئی اے نہیں کسی اور نے اٹھایا۔ تو بات وہاں تک کیسے پہنچی؟ پھر یہ اطلاع آئی کہ چونکہ یہ سارے افسران یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اس قسم کے یوٹیوبر اور ویلاگر یعنی سوشل میڈیا انفلوئنسر کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوجی افسران ہیں۔ اب کوئی شخص خود مشکل میں ہو، ملزم ہو، تو اس کی شکایت پہ کارروائی اتنی جلدی نہیں ہوتی۔ تو پھر اروب جتوئی کی ایک درخواست کے اوپر ہی کیا ان افسران کو اٹھا لیا گیا؟ اور کیا پاکستان کے ادارے اتنے پروفیشنل ہو گئے ہیں کہ وہ پہلے انویسٹیگیشن کرتے ہیں پھر لوگوں کو پکڑتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جو میری اطلاعات ہے وہ یہ کہ اروب جتوئی نے کسی بااثر حاضر سروس صاحب سے رابطہ کیا، یہ ان کا ڈائریکٹلی رابطہ تھا یا وہ کسی کے ذریعے پہنچی، لیکن یہ کنیکشن بہت سٹرونگ تھا، ان کو بتایا گیا، اور انہوں نے اپنے ماتحت افسران سے یہ کاروائی کرائی اور کہا کہ ان کو چک لے آؤ۔ اس کے بعد ایک اٹھایا گیا، دوسرا اٹھایا گیا، اور پھر یہ کہانی کھلتی گئی۔ پھر جب یہ سب نے کنفیشن کر لیا تو ان کو بلا کر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ آپ کے بندے ہیں، انہوں نے یہ کاروائی کی ہے، تو اب آپ اس کے حوالے سے ادارہ جاتی کاروائی کریں۔ تو یہ اصل کہانی ہے جناب، ورنہ پاکستان میں بڑے بڑے کیس ہیں، اور ایف آئی اے اتنی آسانی سے کسی کاروائی پر، وہ بھی اپنے افسران کے خلاف انویسٹیگیشن کرنے چل پڑے، اس دن سورج کسی اور طرف سے نکلے گا تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں نا، مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ۔ یہ معاملہ صرف 1-8 کروڑ کا ہوتا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن وہ افسران اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ڈکی بھائی کے سارے اکاؤنٹ خالی کرا دیے، اور اس کے پاس کروڑوں ڈالر ہے، اس نے بہت پیسہ کمایا ہوا۔ تو ان کی جو اہلیہ ہے وہ بڑی بہادر نکلی ہے، اس نے سب کاروائی کی ہے۔ تو اب پڑھی لکھی بیوی ہونے کا، سمجھدار بیوی ہونے کا کہیں نہ کہیں ڈکی بھائی کو فائدہ تو ہوا نا۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ سونے کی فی تولہ قیمت میں 14,000 روپے کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی، اور تو ابھی سونے کی قیمت جو ہے وہ 4,16,000 پہ آ گئی ہے، اور 10 گرام سونے کی قیمت میں 12,000 کمی ہوئی ہے، اب وہ 3,56,963 کا ہو گیا ہے۔ عالمی منڈی میں سونے کے بھاؤ میں $140 کمی ہوئی ہے، اور اس وقت عالمی منڈی میں سونا $3940 فی اونس ہے۔ تو 11 روز کے دوران سونا اپنی بلند ترین سطح سے تقریباً 40,500 روپے سستا ہوا ہے۔ اگلی خبر پاکستان کے غزہ میں امن فورس میں شرکت کے حوالے سے ہے، تو اس کی بھی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ بھارتی میڈیا کی جانب سے لانچ کی گئی ہے،
اور اس کا مقصد اسرائیل کو خوفزدہ کرنا تھا، جیسے وہ انڈین فلموں میں ہوتا ہے نا کہ سو جاؤ ورنہ گبر آ جائے گا۔ تو انڈیا اسرائیل کو پاکستان سے ڈرا رہا ہے کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا یا ہم نے تمہارا ساتھ نہ دیا تو پاکستان تمہیں کھا جائے گا۔ اور یہ پاکستان کے غزہ جانے کی اور امن فورس کا حصہ بننے کی خبر وہیں سے لانچ کی گئی ہے، اور اس پر آپ نے نیتن یاہو کا رد عمل دیکھا تھا کس طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ تو انڈیا نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خبر انڈیا کی طرف سے لانچ کی گئی ہے۔ پاکستانی حکام نے اس بات سے قطعی انکار کیا کہ وہ اپنی فوجیں غزہ بھیج رہے ہیں۔ ابھی تک اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سہیل افریدی صاحب نے ایک اور شکوہ کیا کہ ان کو وزیر اعظم پنجاب نے مبارکباد نہیں دی بلکہ ہماری گندم بند کر دی ہے۔ تو بھیا پہلے اس قابل تو بنے آپ کہ آپ کو کوئی مبارکباد دے۔ یہ مراسیوں کی طرح ہر وقت جگتے مارنا، ٹچکریں کرنا۔ ابھی ان سے کسی نے کور کمانڈر کے حوالے سے سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ مجھ سے کھلے میں ملنے آئے تھے، ڈگی میں بیٹھ کے تو نہیں آئے تھے۔ یعنی ان کے منہ کو ایسی بواسیر ہے، مجھے لگتا ہے ان کو خود بھی نہیں پتا اس بواسیر کا کیا علاج ہے۔ ایک اور خبر جنرل آصف غفور کے حوالے سے، جن کے بارے میں کل سے خبریں زیر گردش ہے کہ ان کے اثاثے منجمد کر لیے گئے، ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا۔ یہ خبریں جنوری سے چل رہی ہیں۔ آصف غفور کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ارشد شریف کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے تھے، اور ان کی کوئی ان سے دوستی رہی ہوگی یا کوئی تعلق ہوگا۔ وہ عمران خان کے دور حکومت میں ڈی جی آئی ایس پی آر تھے۔ تو یہ جتنے لانچ کیے تھے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت، یوٹیوبر، اینکر، تو پھر ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق تو رہا، اور اب ظاہر ہے ارشد شریف اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کے جنازے میں وہ شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ کوئی جنرل آصف غفور کے نہ اثاثے منجمد ہوئے نہ انہیں باہر جانے سے کسی نے روکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی نالائکی اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ بلوچستان میں کور کمانڈر بنائے گئے، اس کے بعد بلوچستان کے اندر سے دہشت گردی نے بہت تیزی سے جڑیں پکڑی، اور اب تک ہم اس افریج سے نمٹ رہے ہیں۔ ان سے پہلے ناصر جنجوعہ صاحب تھے تو اس وقت بلوچستان پورا کنٹرول میں تھا۔ اب فیض حمید اور جنرل آصف غفور اور ان سمیت کئی اور لوگ ایسے ہیں، جنرل آصف باجوہ بھی ہیں، جن کے خلاف کبھی نہ کبھی اگر تحقیقات ہوگی تو بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ اگلی خبر آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے ہے۔ سنا یہ کہ وزیر اعظم ڈٹ گئے، انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا۔ پیپل پارٹی نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک تحریک عدم اعتماد بھی جمع نہیں کرائی۔ کہا جا رہا تھا کہ پیر یا منگل کو یہ جمع کرا دی جائے گی، ہو سکتا ہے رات گئے کرا دی جائے۔ اور پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ ان کے جو لوگ حکومت کا حصہ تھے 17، جو کہ اب فلور ٹاسنگ کر گئے ہیں، کسی اور جماعت میں چلے گئے، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے۔